अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर हूँ। आज रमज़ान की 30 तारीख़, आखिरी रोज़ा, और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ स्पेन के इस खूबसूरत इलाके में। और आपको दिखाऊं कि आज यहाँ पे क्या खूबसूरती है मेरे इर्द गिर्द। ये सुबह की वॉक, और आज आमिर है मेरे साथ, और पहाड़ी इलाका, यहाँ की खामोशी, यहाँ का सुकून, परिंदों की आवाज़ें। लगता है कुछ भी बोलूँगी तो सुकून टूट जाएगा। आज की इस मॉर्निंग वॉक के दौरान वही बातें करूँगी जो कि मुझे इस वक्त मेरे दिमाग में आ रही हैं। लास्ट वीक की जो समझो शायद सुर्खियाँ थी, जो हमने सुना, दो बड़ी बड़ी न्यूज़, और उन दोनों के बारे में बात करूँगी और सिर्फ अपने आइडियाज़ उससे शेयर करूँगी। अब आप इसको चाहे पॉलिटिकल पोस्ट समझें या चाहे नफ्सियाती अमल समझें, हम सबका कलेक्टिव, लेकिन मेरी नज़र में इन चीज़ों के बारे में बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखें, ये मछलियाँ खुली फिजा में, ये छोटी सी जगह में। आज थोड़ी धुंध है और यहाँ पे बहुत सुकून है, और इस जगह पे ही बैठ के मछलियों के साथ तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। हेलो, फिशेस, इन मछलियों के साथ थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। तो आज के इस वीडियो में मैं जो बात करना चाहूँगी वो इस प्रीवियस वीक में जो हुए हैं दो बड़े वाक़यात पाकिस्तान में, उनके बारे में, और उसके बारे में मैं अपनी थॉट्स को शेयर करूँगी। और ज़ाहिर है कि मैं उस तरह से कोई मेरे पॉलिटिकल ये पोस्ट नहीं होती हैं, लेकिन अगर किसी को पॉलिटिकल लगती हैं तो उनकी मर्ज़ी लगती रहे। इस एक हफ़्ते में जो प्रीवियसली गुजरा है, दो बड़े काम हुए हैं। एक तो उन बलोची खातून की जान गई है, उन्होंने ख़ुदकुश हमला किया है और उनके इस हमले में 4 कीमती जानें गई हैं, यानी कि इंटरनेशनल किस्म का एक्ट है। और दूसरा अमल जो है वो मस्जिद नबवी में जो वाक़या हुआ है, वो भी एक दूसरे मुल्क में पाकिस्तानियों ने जाके किया है, वो भी इंटरनेशनल एक्ट है। तो हमारे मतलब इन दोनों वाक़यात को मैं देख के मैं क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि उस बलोची खातून को मैं शुरू से तो नहीं जानती थी, लेकिन मैंने अब उनके जो वीडियोस देखे हैं, उनके इस एक्ट से पहले जो सुसाइड उन्होंने की है और उसके बाद जो एक्ट मैंने देखा है, इस अमल को देखते हुए हमारे दिमाग में, एटलीस्ट मेरे जैसे बंदे के दिमाग में जो कि थेरेपिस्ट है, जो कि लोगों की शख्सियत को और उनके अमाल को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखता है और देखता है कि किसी ने ये अमल क्यों किया, तो मैंने जिस तरीके से देखना था कि क्या वो खातून वाकई ही डिप्रेशन का शिकार थी या किसी मेंटल प्रॉब्लम में वो थी जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे किया, या ये उनका बिहेवियर था और वो एक नेगेटिव किस्म की पर्सनैलिटी थी जिसकी वजह से वो हर एक को दुख देना चाहती थी और इस वजह से उन्होंने ऐसे किया, या किसी ने उनको मजबूर किया जिसकी वजह से मे बी कि किसी ने उनको कहा हो कि तुम ये नहीं करोगी तो तुम्हारी फैमिली और बच्चे सब लोग ख़तरे में हैं, तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। आखिर क्या वजह थी? या वो इनसेन थी, छोटी उम्र में थी जिसकी वजह से लोगों ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा अमल किया? आखिर हुआ क्या होगा? तो जो मेरी रिसर्च हुई है उसके बारे में मैं देख रही थी कि क्या है, डिप्रेशन है तो क्या है। मुझे वो साइकोटिक तो लग नहीं रही थी, वो
جتنی انالیسس کر پائی میں ان کے ویڈیوز میں سے، وہ یہ نہیں تھا کہ وہ بہت زیادہ شدید قسم کی پرسنل ڈپریشن میں ہوں، یا وہ سائیکوٹک ہوں، یا ان کی باتوں میں کوئی بھی ہم کو تسلسل نہ نظر آتا ہو، یا کوئی مقصد ان کا سمجھ نہ آتا ہو کچھ ایسا کرنے سے۔ ان کی باتوں میں ایک مقصد تھا، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ وہ کون ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں، ان کو اپنی پرسنالٹی کی اویئرنیس تھی اور اپنے حالات کی اویئرنیس تھی۔ ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ وہ 2 بچوں کی ماں ہیں، اور ان کے اس ایکٹ کے کانسیکوینسز ان کی اپنی فیملی پہ پڑیں گے، ان کے بچوں کی زندگی پہ پڑیں گے۔ تو وہ کافی سمجھدار تھیں اور پڑھی لکھی تھی، ہائیلی کوالیفائڈ تھی، ایک اچھی فیملی کی خاتون تھی، اور انہوں نے یہ عمل کیا۔ تو کیا وہ ڈپریشن میں تھی؟ یس اینڈ نو۔ نو، وہ پرسنلی کسی ڈپریشن میں نہیں تھی، اور یس کیونکہ وہ کولیکٹیو میں اپنے پورے گروپ کے اندر ایک ڈپریشن میں تھی۔ وہ ایک پورا گروپ ریپرزینٹ کر رہی تھی جو کہ اس وقت خود کو دوسروں سے کم سمجھتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کے رائٹس کو مسلسل طریقے سے اسٹرکچرلی بالکل نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، روندا جا رہا ہے ان کی آئیڈینٹی کو، ان کی اوتھینٹسٹی کو، ان کی آٹونومی کو، کہ ان کو بھی خود مختار طریقے سے زندگی گزارنے کا حق ہے۔ ان کے حقوق کو بالکل پامال کیا جا رہا ہے، اور وہ ان کا کولیکٹیو ایک المیہ تھا، اور وہ اس پورے ایک کولیکٹیو میں وہ یہ ان کا ایم بن گیا تھا کہ میں نے اپنے اس گروپ کی زبان بننا ہے، اور میں نے اپنی جان کی قربانی دینی ہے تاکہ لوگ اس کو سیریس لیں۔ سوچو اس حد تک ایک آزاد ملک کی شہریوں کو نہیں جانا چاہیے، ان کے حالات کو اتنا برا نہیں کر دینا چاہیے کہ ان کو یہ عمل کرنا پڑے کہ کوئی ان کو تھوڑا سا سیریس لے، کوئی ان کی بات کو تھوڑا سا سن لے کہ آخر ان کا دکھ کیا ہے، آخر ان کا پین کیا ہے۔ سوچ لو، سمجھ لو کہ اگر آپ کے گھر میں سے کوئی بندہ غائب ہو جائے تو آپ کو کتنا دکھ لگے گا، بیٹھے بٹھائے آپ کا بچہ گھر میں نہ آئے تو آپ کتنے تڑپتے ہو، آپ کو کوئی خبر نہ ملے کہ وہ کہاں گیا ہے تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور جب آپ کو سالوں کے بعد، مہینوں کے بعد اس کی کہیں سے لاش ملے، اور یا پھر لاش تک بھی نہ ملے، تو پھر آپ کی زندگی میں وہ دکھ، وہ خلا، وہ کیا معنی رکھتا ہے۔ اور وہ چیز کہ وہ جو مرنے والے ہیں یا جو غائب ہونے والے ہیں وہ تو چلے گئے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی نسلوں تک، ان کے بچوں تک کے اندر وہ جو نفسیاتی گھاؤ یا ٹراما ہوتا ہے وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے، اس کا ایفیکٹ آپ کی نفسیات پہ کس طرح سے ہوتا ہے، اور آپ کی نفسیات کا ایفیکٹ آپ کے دماغ پہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ اس طرح کے حالات جب ایک سوسائٹی کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی سوچنے سمجھنے کی اہلیت ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ یہ چیز میڈیکلی ثابت ہو چکی ہے کہ ان کے برین میں ان کے جو نیو کارٹیکس ہے، جو ان کا تھنکنگ برین ہے، وہ اتنا ایکٹیو نہیں رہتا، ان کا ایموشنل برین زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے حالات میں رہتے ہوئے اس طرح کا ڈیسیژن لینا اور اس طرح کا عمل کرنا وہ بنتا بھی ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ہمارا کولیکٹیو ایک رسپانسبلٹی ہے۔ ہم اگر صرف اس چیز کو نگلیکٹ کر دیں اور صرف یہ کہیں کہ ہم اس واقعے کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ایون آپ کا پرائم منسٹر تک بھی صرف یہی 2 لفظ کہہ پائے کہ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ نہ دیکھ پائے کہ کسی نے یہ کام کیا کیوں ہے، تو پھر بالکل ہوپ لیس سچویشن ہے۔ یہاں پہ پھر وہی ہے کہ مائٹ از رائٹ، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے بھینس اسی کی ہے۔ تو پھر جن کے ہاتھوں میں لاٹھی نہیں ہے تو ان کے پاس اپنی جان تو ہے، وہ اپنی جان دے سکتے ہیں، وہ کسی کی جان لے سکتے ہیں اپنی جان دے کے۔ سوچو کہ یہ بہت ہی ایسا عمل ہے جو کہ آپ کے ساتھ اگر آپ کو ایسی نوبت تک آنا پڑے تو آپ کو کیسا لگے گا۔ آپ مجھے ایک بات یہ بتا دو، آپ کے گھر میں بیٹھے بٹھائے آپ کے بچے واپس نہ آئے، آپ کے ہسبینڈ واپس نہ آئے، کس طرح سے آپ جیو گے؟ اور اب ان عورتوں کو چلنا پڑ رہا ہے، پچھلے کئی سالوں سے ان کی سٹرگل کو میں بھی فالو کر رہی ہوں، دنیا دیکھ رہی ہے۔ وہ لوگ بلوچستان سے کراچی تک چلتے آتے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، وہ لوگ کچہریوں کے آگے دھرنے دیتے ہیں، وہ لوگ بھوک ہڑتالیں کرتے ہیں، وہ عورتیں بولنا شروع ہو گئی ہیں، ان کے بھی سروں میں دماغ ہے، وہ بھی دل رکھتے ہیں، ان کو بھی دکھ ہوتا ہے، ان کے بھی ایموشنز ہیں، وہ انسان ہیں۔ اور ایز اے ہیومن بینگ اگر آپ ایز اے پاکستانی ان کے رائٹس کو نہ سمجھو تو ایز اے ہیومن بینگ تو ان کے رائٹس ہیں نا۔ ہم لوگ جب یہاں یورپ میں آتے ہیں تو یہاں پہ آ کے ہم اپنے رائٹس کو کلیم کرتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ، تو کیا وہ لوگ اپنے ہی کنٹری میں، اپنے ہی ملک میں اپنے رائٹس کو کلیم نہیں کر سکتے؟ اور اگر وہ کلیم کرتے ہیں تو کیا ان کے رائٹس کو سننے کا ہمارا فرض نہیں بنتا ہے؟
ہمارے بڑے ادارے اس چیز کو کنڈیم کرنے کے بجائے کیا اس چیز کو توجہ نہیں دے سکتے ہیں؟ کیا وہ بات نہیں کر سکتے ہیں؟ ابھی بھی ان کے پیچھے جو ساتھی ہیں وہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ بات نہیں کر سکتے ہو؟ اس لیے کہ بات کرنا آپ کی لچک کو ثابت کرے گا. اگر آپ آکڑ جاؤ گے تو جو چیزیں آکڑ جاتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. لچک ہونا، فلیکسیبل ہونا آپ کی پاور کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ میں یہ لچک اور یہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں سے بات کر سکیں، تو آپ خود اپنی بربادی کا ایک باب کھولنے جا رہے ہو. اور آج افسوس سے میں آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے بنگلہ دیش کو کھویا تھا. پاکستان کے 5 صوبے تھے، اور اب بنگلہ دیش کا ہم لوگ نام نہیں لیتے ہیں کیونکہ وہ ہماری دکھتی رگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہماری شہ رگ کی تو ہم بڑی کرتے ہیں، وہ بھی دبوچی ہوئی ہے لوگوں نے. اور ہماری دکھتی رگ ہے بنگلہ دیش، اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہم کو اپنا آئینے میں اپنا شکل نظر آتی ہے. ہم نے بھی ان کے بھی رائٹس کو نگلیکٹ کیا تھا. ہم نے کبھی ان کو ایز اے ایکول پاکستانی نہیں سمجھا تھا، تو پھر ہم نے لوز کر دیا. اور آج اگر ہم بلوچستان میں یہ کریں گے تو ڈرے اس دن سے جب کہ ہم بلوچستان کا نام لیتے ہوئے بھی اس طرح کانپیں گے کہ ہمارے منہ کے اوپر ان کا ہماری زبان پہ ان کا نام نہیں آئے گا، اور ہم اس دکھ کے بارے میں بات نہیں کر پائیں گے. تو خدا را آج لچک جائیں، آج تھوڑا سا جھک جائیں اور ان لوگوں سے بات کریں اور ان کے مسائل کو حل کریں. اور دوسرا واقعہ ہوا مسجد نبوی کے اندر، وہ بھی انٹرنیشنل. آپ نے مسجد نبوی جو کہ سارے دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، جہاں پہ ساری دنیا کے لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی وہ بنا دیا آپ نے اس کو اپنا پولیٹیکل اپنے ایمز اچیو کرنے کی جگہ. وہاں پہ جا کے نعرے بازیاں ہوئی ہیں، وہاں پہ جو ہے کوئی وزیر اعظم زندہ باد کہہ رہا ہے اور کوئی جو ہے جا کے ان کے خلاف باتیں کر رہا ہے. وہاں پہ آپ نے بے حرمتی کی ہے. آپ یہ بتائیں، آپ کو اپنی زبان پہ اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ آپ مسجد نبوی میں جا کے ذرا اپنے وزیر اعظم کی تعریفوں میں نعرے نہ لگائیں، یا پھر جو وزیر اعظم اب نہیں ہیں ان کی تعریفوں میں یا ان کے خلاف دوسروں کے خلاف نعرے نہ لگائیں. یعنی کہ آپ عبادت کرنے جا رہے ہو، وہاں پہ بھی آپ نے مطلب اللہ کو بھی اپنا کلیم کر لیا، جیسے مائی گاڈ، جیسے میرا ہی اللہ ہے اور کسی کا نہیں ہے. اللہ سب کا ہے. اور خدا کے بندوں اپنی حدوں میں رہو. آپ لوگوں سے اتنا برداشت نہیں ہوتا کہ آپ سے آپ کی بادشاہت چھین لی گئی ہے، تو آپ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اپنے ایموشنز برداشت نہیں ہو رہے ہیں، اور آپ اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ مسجد نبوی تک جا کے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کیا وہ بلوچی عورت اور وہ لوگ جن کے گھروں سے لوگ مس ہو جاتے ہیں، کیا وہ کس طرح سے جیتے ہوں گے؟ تو تھوڑا سوچو نا. یہ اپنے پرسنل بینیفٹس کے اور اپنے پرسنل لاسز سے ذرا اونچا اٹھو. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، بادشاہتیں آتی جاتی رہتی ہیں. ہسٹری میں دیکھ لو، بادشاہتیں لوگوں سے چھنی ہیں، لوگ ملک بدر ہوئے ہیں، لوگ واپس آئے ہیں پوری طاقتوں کے ساتھ، لوگوں نے دوبارہ اپنی حکومتیں لی ہیں، دوبارہ اپنی طاقتیں لی ہیں. تو یہ سب کچھ تو پارٹ آف گیم ہے. جو بادشاہ آتے ہیں ان کے اپنی مائنڈ سیٹ اور ان کا اپنا مائنڈ جو ہے وہ ان لاسز سے اوپر ہونا چاہیے. جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ یہ چھوٹی چھوٹی ہار اور چھوٹی چھوٹی جیت سے نہیں وہ کانپ جاتے ہیں. اگر آپ کو جیت مل گئی ہے تو آپ کے سر پہ نہیں چڑھ جانی چاہیے کیونکہ وہ بھی ٹیمپریری ہے، اور ہار مل گئی ہے تو اس کو اپنے دل پہ نہیں لگا لینا چاہیے کیونکہ وہ بھی ٹیمپریری ہے. یہ سب کچھ، یہ حکومتیں اور یہ سب بادشاہتیں اللہ کے لیے ہیں. لیکن اگر آپ آتے ہو اور کسی مظلوم کی آہ و پکار کو سنتے ہو اور ان لوگوں کو ان کے رائٹس دیتے ہو، یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ اس دنیا سے لے کے جاؤ گے. یہ وہ اعمال ہیں جو کہ آپ کو دوسروں سے ڈفرینشیٹ کریں گے. اگر آپ لوگوں سے اپنے جذبات پہ قابو نہیں ہوتا اور آپ مسجد نبوی تک جا کے بے حرمتی کرنے کا سوچ سکتے ہو، تو کیا وہ لوگ جن لوگوں کے گھروں سے ان کے جیتے جاگتے بھائی بیٹے ان کے ہسبینڈز جدا کر دیے جاتے ہیں بغیر کچھ بتائے، وہ لوگ کیسے جیتے ہوں گے؟ خدا را ان چیزوں کو ابھی سوچیں، ابھی سے اپنے اندر لچک پیدا کریں، اپنے اندر کیپیسٹی پیدا کریں کہ آپ چیزوں کو نیگوشیٹ کر سکیں پراپر طریقے سے. ان کو بھی کوئی فائدہ دیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور ہر ایک کو فائدہ ہو. اگر آپ میں یہ اہلیت نہیں ہے تو واقعی پھر آپ میں حکومت کرنے کی اہلیت نہیں ہے. پھر یہ لوٹ ماری یہ سب کچھ چلتا رہے گا. کسی کو گلہ نہ کرنا، کوئی معصوم نہیں ہے یہاں پہ، اور ہم سب ان جرم میں برابر کے شریک ہیں. ہمیں اپنی رسپانسبلٹی لینا آنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ٹیک رسپانسبلٹی، ڈونٹ بلیم کہ دوسروں نے یہ کیا ہے. دیکھو کہ میرا اس میں کیا رول ہے. چاہے شاید آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں شاید آپ کا اتنا رول نہ بھی ہو، آپ کا میں بھی 99% دوسرے کی غلطی اور آپ کا 1% حصہ ہو. ٹیک 100% رسپانسبلٹی فار یور 1% اینڈ کریکٹ یور سیلف.
یہ آپ کو اسٹرانگ کرے گا. ٹھیک ہے, تو اب اس ویڈیو کو ختم کرتی ہوں. آپ لوگوں کو بھی کنیکٹ کرتی ہوں اس نیچر کے ساتھ, کیونکہ نیچر میں ہیلنگ ہے. نیچر کو اگر دیکھو تو واقعی ہم ہیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کے سارے دکھ درد اس قدرت کے اس بہت بڑی, یہ جو سمجھو کہ تھیراپی ہے ہماری, وہ یہ نیچر ہے. ان درختوں نے یہاں پر سے دن کو گزرتے ہوئے میں بھی ہزاروں ہی کہانیاں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. کتنے ہی لوگ یہاں پر آتے ہیں اور جاتے ہیں اور یہ سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں چپ چاپ. انہوں نے کتنے لوگوں کو, حکومتوں کو آتے جاتے دیکھا ہے, اور یہاں پہ کیا کیا جنگیں ہوتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں. تو رہے نام صرف اللہ کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اور کل عید کا دن ہے تو دعا کریں کہ لوگ جو کہ اتنے اس وقت پرابلمس میں ہیں, وہ اتنی عید نہیں منا سکتے, اللہ تعالیٰ ان کا بھی ان پہ بھی رحم کرے اور ان کو بھی خوشیاں نصیب کرے.